बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इमरान बशीर हूँ और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मुफ्ती मोहम्मद कासम ज़ियाउल क़ादरी साहब। मुफ्ती साहब, आपका वक्त देने का बहुत शुक्रिया। मुफ्ती साहब, आपका एक फ़तवा मेरी नज़र से गुज़रा है और आजकल वो सोशल मीडिया पर बहुत गर्दिश कर रहा है। आपका वो फ़तवा क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो फ़तवा असल में पाकिस्तान से आए हुए एक जिनको वो पीर भी कहते हैं लोग, हक ख़तीब के हवाले से है। क्योंकि बर्मिंघम में 2-3 दिन कबल, यानी 2-3 डेज़ बिफ़ोर एक सानहा हुआ और उस पर काफ़ी लोगों को तशवीश भी थी। और सुन्नियों के बहुत बड़े एक आलिम हमारे दोस्त हैं शेख असरार साहब, वो उसमें क्योंकि पेश थे तो लोगों ने उस पर सवाल किया कि ऐसा करना कैसा है। हमारी एक सर्विसेज हैं, ऑनलाइन सर्विसेज भी है, हम प्रोवाइड करते हैं दारुल ताक़ीफ़ सर्विसेज। पूरे यूके के अंदर 3 से 4 ब्रांचेज़ हैं उसकी टोटल। तो उसमें हम जो भी सवालात आते हैं उसके आंसर देते हैं। तो उसमें हमने वो सवाल देखा तो उसे फ़ौरी तौर पर आंसर देना ज़रूरी समझा, तो उस पर आंसर दिया। असल में फ़तवा है किसी क्वेश्चन का जवाब देना, हमने वो एक जवाब दिया है। और वो उसमें सवाल यही था कि एक शख्स अपने आप को पीर कहता है और वो मुख्तलिफ़ मनाजिर दिखाकर ये दावा करता है कि अल्लाह ताला ने उसको शिफा की पावर दी है और वो लोगों को शिफा बख्श सकता है, दे सकता है। और वो ताजदार ख़त्म नबूवत की कॉन्फ्रेंसेस करवा के लोगों को बुलाता है और जो बीमार लोग आते हैं उनको शिफा भी हो जाती है। तो ऐसा शख्स जो है वाकई उससे शिफा होती है ये नहीं होती, और ये शोबदाबाज है या ये वैसे ही एक मुनाज़र रिकॉर्ड करके लोगों को धोखा देने की कोशिश कर रहा है। तो उसकी तहकीकात करने के बाद फिर कुरान और सुन्नत की रोशनी में वो फ़तवा दिया गया। उसके अंदर कुरान की आयात भी हैं, अहादीस सही ऑथेंटिक अहादीस भी हैं और फ़िक़ही अक़वाल भी हैं। तो ये फ़तवा है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि ये फ़तवा देने की ज़रूरत अब क्यों पेश आई, जबकि पीर साहब जो हैं, क्योंकि उन्हें लोग पीर कहते हैं तो चले हम उनको इस वक्त यही कहते हैं जी। तो वो बरतानिया में वो एक बड़े लंबे अरसे से आते जाते रहे हैं और बड़े लंबे अरसे से उनके प्रोग्राम बर्मिंघम भी होते रहे हैं, बर्मिंघम से बाहर बरतानिया भर में भी होते रहे। तो अब ज़रूरत क्यों महसूस हुई? असल में जैसे मैंने इमरान साहब पहले एक्सप्लेन किया कि जब हमें सवाल आता है तो हम सवाल का आंसर देते हैं, क्योंकि हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर समझते हैं कि हमें लोग क्वेश्चन करते हैं और हम क्वेश्चन हमें देना चाहिए अगर हमारे पास इल्म है। वजह असल में ये है कि पहले अगर आते भी रहें हमें इसका इल्म नहीं है। अभी क्योंकि सोशल मीडिया पर पिछले 2 साल से ये काफ़ी एक तहरीक चली हुई है, बहुत से स्कैंडल्स पीर साहब के सामने आए, लोगों से पैसे बटोरने के, अपनी जायदादें बनाने के। और इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है कि जो पीर को जैसा होना चाहिए शरीयत के मुताबिक वो वैसे है नहीं, अपनी कई वजूहात की वजह से। आप अगर मुझसे सवाल करेंगे तो इंशाल्लाह मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। और जो स्कैंडल सामने आए जिससे अहलुस सुन्ना, यानी एक हमारे अहलुस सुन्ना इस्लाम का एक बहुत बड़ा नाम है। इस्लाम जैसे कि मुख्तलिफ़ फ़िरक़ के अंदर डिवाइड हुआ है, तो अहलुस सुन्नत वल जमा एक पूरी जमात का नाम है जो तकरीबन इस्लाम की 75% मुसलमानों को रिप्रेजेंट करती है। तो उसको बदनाम करके और लोग एथीस्ट स्पेशली और इसके अलावा नॉन मुस्लिम हजरात इन चीज़ों को लेते हैं कि देखें मुसलमानों के जो बड़े पेशवा हैं, लीडर्स हैं, उनकी हालत ये है कि इन्होंने इस्लाम को सिर्फ लोगों को दगा देने का, फ़रेब देने का और बहाना बनाकर वो यूज़ कर रहे हैं। तो इसलिए मैं ऐसे समझता हूँ हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जब भी जाली कोई चीज़ पेश की जाए तो उसके जवाब भी देना चाहिए और उसके हवाले से सामने आना भी चाहिए ताकि लोगों को हम आगाह कर सकें। मुझे ये बताएं कि आपका ये जो फ़तवा है इसे हम अब एक मोहर समझें कि अब हक ख़तीब साहब हकीकत में पीर नहीं है और उनके फॉलोअर्स को ये समझना चाहिए कि ये फ़तवा फ़ाइनल अथॉरिटी है? अब मैं तो यही समझता हूँ, क्योंकि हमारे लिए फ़ाइनल अथॉरिटी क्या है? बीइंग मुस्लिम, कुरान, हदीस मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम की सीरा है और हमारे आइम्मा ताबईन के अक़वाल हैं जिसको हम फ़िक़्ह भी कहते हैं।
امام جو 4 امام ہیں مختلف فقہ کے، تو میں نے وہ ان کی تائیدی اقوال یعنی قرآن کی آیات میں نے پیش کی ہیں، اور میں نے احادیث کریمہ جو اتھینٹک احادیث ہیں وہ اس میں لکھی ہیں۔ اس کے علاوہ میں نے اقوال علماء لکھے ہیں، خصوصاً سیدی امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کا فتح رضیہ شریف سے بھی ایک قول کوٹ کیا ہے اس میں۔ تو ہمارے لیے اتھینٹک پرسنالٹیز جو سب سے زیادہ اتھینٹک ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو بینگ اے مسلم ہمیں تو اب مہر سمجھنا چاہیے، اگر ہم نہیں سمجھ رہے، کہیں ہمیں کنفیوژن ہے، تو میں موجود ہوں، مجھ سے سوال کیا جا سکتا ہے، ہم اس کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کیا آپ پیر اور کرامات کو مانتے ہیں؟ دیکھیے، میں بالکل جو واقعی پیر ہیں وہ واقعی پیر ہیں، پیر بننے کی صلاحیت ان کے اندر موجود ہے، ان کو مانتا ہوں۔ اور پیر کے لیے پہلی کنڈیشن ہے کہ اس کا اسلامی مروجہ علوم جو ہیں وہ اس کو آنے چاہیے، یہ پہلی کنڈیشن ہے پیر کی۔ اگر پیر کی دیگر کنڈیشنز اس کے اندر پائی جاتی ہیں اور مروجہ علوم بھی جانتا ہے، دیگر شرائط بھی اس میں پائی جاتی ہیں، ایسے پیر بالکل ہم مانتے ہیں۔ باقی رہی کرامت اللہ تعالیٰ عز و جل کی ایک خاص عطا ہے جو خاص اولیاء کے تھرو ظاہر ہوتی ہے۔ خاص اولیاء اللہ تعالیٰ ان کو چن لیتا ہے۔ ہر ولی جو اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہے اس سے بھی کرامت کا صدور نہیں ہوتا، ہر ولی سے نہیں ہوتا، وہ خاص اولیاء سے صدور ہوتا ہے۔ وہ چاہتے نہیں ہیں، وہ کرنا نہیں چاہتے، پبلک اپنی بڑھانا یا لوگوں سے پیسے نہیں بٹورنا چاہتے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل جب چاہتا ہے ان سے اس کا صدور کروا دیتا ہے۔ وہ یعنی ایک ایکسیڈنٹلی سچویشن میں کوئی چیز رب تعالیٰ کروانا چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ لوگوں کے کیل نکلوالے جا رہے ہیں، لوگوں کی آنکھوں سے کیل نکل رہے ہیں، یہ سب شعبدہ بازیاں ہیں۔ اور آج اے آئی کے دور کے اندر آپ جس طرح کی چاہے ویڈیو بنا لیں، تو یہ تھوڑا سا اے آئی سے ایڈوانس تھے کہ اے آئی آنے سے پہلے ہی کچھ ایسے شعبدہ بازیاں کی، لوگوں کے اندر مشہور ہو گئے، لوگوں کو پتہ نہیں تھا، اب تو یہ حقیقت کھل کے سامنے آ گئی۔ اچھا، اگر پیر بھی آپ مانتے ہیں اور کرامات بھی آپ مانتے ہیں، تو پھر اصلی اور جعلی پیر کا ایک عام آدمی کے لیے پیمانہ کیا ہوگا کہ جس سے وہ یہ کہے کہ یہ اصلی ہے یا یہ جعلی ہے؟ بہت اچھا کوشچن آپ نے کیا ہے، بہت اچھا سوال کیا۔ 4 شرائط ہیں ایک اصلی پیر کی، 4 شرائط۔ نمبر 1، وہ سنی صحیح العقیدہ ہو، اس کے عقیدے میں اندر کوئی ڈاؤٹ نہ ہو، ٹھیک ہے، اس کے عقائد اللہ تعالیٰ کے بارے میں، توحید کے بارے میں کلیئر ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کلیئر ہوں، قیامت، آخرت، فرشتے، جنت، دوزخ، جو عقائد ہیں ہمارے ان کے بارے میں کلیئر ہونے چاہیے۔ نمبر 2، وہ عالم دین ہو اور بعمل ہو، اس کے اندر کوئی فسق ظاہری نہ ہو۔ فسق ظاہری مطلب ایسا فسق جو لوگوں میں عام ہو چکا ہو، گناہ کا ایسا کام جو لوگوں میں عام ہو چکا، جیسے ان کے بہت سے فسق لوگوں میں عام ہو چکے ہیں۔ دوسرا، اس کا سلسلہ متصل ہو، اگر جہاں سے اس کو اجازت ملی، اس کو کس سے اجازت ملی، سلسلہ بیعت کا جو سلسلہ، ظاہری بیعت کا سلسلہ، وہ متصل ہونا چاہیے، پورا شجرہ نسب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک بیعت کے ذریعے پہنچتا ہو، اس کا سلسلہ متصل ہو، یہ بھی کنڈیشن ہے۔ اس لیے کہ غیر جو سلسلہ جس کا متصل نہ ہو، ملا نہ ہو، جوائنٹ نہ ہو، ٹوٹ گیا ہو کہیں، وہ بھی بیعت نہ کر سکتا ہے، نہ وہ پیریت کے اہل ہے۔ آخری شرط، وہ ظاہری طور پر فاسق نہ ہو، نہ اس کی شرعی طور پر داڑھی حوالے اور جو اپیرنس اس نے بنا رکھی ہے، وہ کسی بھی حوالے سے جتنا یہ میک اپ کرتے ہیں، حضرت معذرت سے کہنا چاہتا ہوں، وہ جتنا یہ انہوں نے اپیرنس بنا رکھا وہ بھی اسلامی اپیرنس نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے، لہٰذا ظاہری فسق بھی ہے ان کے اندر۔ ایک بھی کنڈیشن یہ والی جو میں نے 4 بیان کی حضرت کے اندر نہیں ہے، اور یہی پیمانہ ہے، اور یہ پیمانہ کوئی میں نے نہیں بنایا، عرصہ دراز سے حضرت امام غزالی سے لے کر سیدی امام احمد رضا خان تک یہی پیمانہ رہا۔ سیدی امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک پیشوا کی، ایک لیڈر کی، ایک امام کی، ایک پیر کی جو شرائط ہیں انہوں نے کچھ زیادہ لکھی ہیں، یہ 4 شرائط کے اندر امام احمد رضا خان نے سب چیزوں کو کوٹ کر کے 4 میں بند کر دیا ہے۔ ہم نے بہت ساری ویڈیوز میں دیکھا جو کہ جنرل پبلک کی بھی ہیں، جس کے اندر وہ ان مصروف کے کرامات پر اپنا یقین بھی شو کرتے ہیں، وہ لوگوں کو بتاتے بھی ہیں کہ ہمیں مطلب سے ہم صحت یاب ہوئے، ہمارا علاج ہوا، ہم لا علاج تھے۔ وہ اس کو آپ کس طرح سے دیکھیں گے؟ میں سمجھتا ہوں پیڈ ایجنٹ ہے، یعنی وہ پراپر پلانٹ کیے جاتے ہیں، ان کو پے کیا جاتا ہے، اور ویڈیو یہ جیسے جو ایک ویڈیو شوٹ ہوتی ہے، میں بھی جانتا ہوں کیونکہ مجھے
7 سے 8 سال ہو گئے میڈیا سے ریلیٹڈ ہوں، کوشچن آنسر لائیو پروگرام ٹی وی پہ کرتا ہوں کہ ایک پروگرام کو ریکارڈ کرنے کے لیے کتنے دن اور کتنے سین چاہیے ہوتے ہیں اور کتنے کریکٹرز چاہیے ہوتے ہیں. تو حضرت کافی شارپ ہیں اور اس طرح وہ کئی دنوں میں ایک شوٹ وہ نکالتے ہیں، یعنی ایک پورا ڈرامائی منظر ہے، ایک فلمایا جاتا ہے اس کو، اور یہ سارے پیڈ ایجنٹ اور کریکٹرز ہوتے ہیں. آپ نے شیخ اسرار رشید صاحب کے اس عمل کو ایک فتوے کے ذریعے درست قرار دیا. اب کیا آپ نہیں سمجھتے کہ برطانیہ کے اندر مختلف علماء اور پیر حضرات آتے ہیں پاکستان سے، یہاں پر بھی پہلے سے موجود ہیں وہ بھی، تو کوئی بھی شخص کسی بھی کانفرنس یا پروگرام میں اٹھ کر چلا جائے اور اس کے نظم کو خراب کرے، ماحول کو خراب کرے، اور وہاں پر کوئی سانحہ حادثہ ہو سکتا ہے، کیونکہ جو لوگ ان پر ان کے فالورز ہیں وہ کسی بھی طریقے سے اپنا رد عمل دے سکتے ہیں. تو آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کے اس فتویٰ دینے کے بعد کچھ لوگوں کو تو یہ موقع مل جائے گا کہ وہ کوئی ایکٹ کریں، لیکن اس کا جو رد عمل ہوگا اس کو پھر آپ کس طرح سے دیکھیں گے؟ جو شیخ اسرار صاحب نے کیا، انہوں نے جس طریقے سے کیا، یہ تفصیلات مجھے علم نہیں اس کی. پہلے اس ملک میں ساری اتھارٹیز موجود ہیں اور ایک پراپر منظم وے بھی موجود ہے جس کو ہم وے آف ٹاک کہتے ہیں اور وے آف ڈیبیٹ کہتے ہیں، اور ان کے جتنا بھی پروٹوکولز ہیں ہمیں فالو کرنا چاہیے. اس ملک کے نظم کو بھی خراب نہ کریں ہم، اور ہمیں ان کو ایک ایسی جگہ پہ مدعو بھی کرنا چاہیے جہاں ہم ان سے بات کر سکیں. میرے خیال میں انہوں نے سارا پروٹوکول فالو کیا ہوگا کیونکہ وہ سمجھدار انسان ہیں، اور اس کے بعد بھی کچھ ایسا نہیں ہوا ہوگا تو وہ بھی ایک پارٹیسپینٹ کی طرح وہاں پہ چلے گئے. کچھ اشخاص ان کے ساتھ تھے تو انہوں نے شرکت کے لیے گئے کہ وہاں اگر موقع ملا تو بات کر لیں گے، نہیں موقع ملا تو ہم کوئی نظم کو خراب کرنے، میرے خیال میں ان کی ایسی نیت نہیں تھی. اور ہاں، وہاں پر ہوا یہ، مجھے جو معلومات ملی ہیں کہ جیسے ہی حضرت کو پتہ چلا تو انہوں نے بھاگنے کو ترجیح دی. تو یہ بات بھی ان کے حوالے سے بری ہے. دیکھیں، انبیاء کرام علیہ السلام پر بھی جب اعتراض ہوئے اور پبلک نے جوابات دیے، اور انہوں نے جب ان سے فرنٹ کرتے ہوئے یا سوال کرتے ہوئے کہا ہاتھ برہانکم ان کنتم صادقین، قرآن پاک میں ہے، اگر جاؤ اپنی دلیل لے کر آؤ اگر تم سچے لوگ ہو. مفتی صاحب یہ بتائیں کہ رقیہ کا اسلامی طریقہ کار کیا ہے، اس کا اسلامی پس منظر بتائیں. پھر اس میں تھوڑا سی ضمنی چیز یہ ہے کہ علماء ایک وقت میں اسپیکر کو نہیں سمجھتے تھے کہ یہ جائز ہے، لیکن بعد میں وہ جائز بھی ہو گیا اور اس کا استعمال بھی ہو گیا. آج اگر آپ کو یا کچھ علماء کو، یہ مفتی حضرات کو یہ اعتراض ہے کہ یہ پھونک وہ مائک پہ کیوں مارتے ہیں، تو کل اگر یہ بھی قبول علماء کی جانب سے ہو گیا تو پھر یہ صورتحال کس طرف جائے گی؟ جو آپ نے فرسٹ کوشچن کیا ہے کہ رقیہ کا طریقہ کیا ہے اور رقیہ کا پس منظر کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رقیہ کرنا اور تابعین سے، صحابہ کرام سے یہ باتیں ثابت ہیں کہ قرآن پڑھ کے پھونک ماری جاتی تھی. ہمیں اس سے کوئی اختلاف نہیں کہ وہ پھونک مائک میں وہ ماریں، میں یہ بات کہہ رہا ہوں. ہمیں اس سے کوئی اختلاف نہیں کہ وہ مائک میں ماریں یا جس طرح ماریں. ہمیں مین چیز جو فوکس ہے کہ وہ قرآن پڑھ کر ماریں، یعنی بتائیں اگر ان کو قرآن آتا ہے. میرا یہ کلیم ہو سکتا ہے میں اس میں رونگ بھی ہوں، ان کو پوری نماز بھی صحیح طریقے سے نہیں آتی، ان کو پورا قرآن آپ سن لیں، ان کے سامنے ہم لے کے جاتے ہیں، وہ ہمیں وقت دیں، انشاءاللہ ہم پیار محبت سے بات کریں گے، ہمیں وہ قرآن سنا دیں. انہیں کہ قرآن بھی ٹھیک نہیں آتا. مسئلہ پرابلم صرف مائک کا نہیں ہے. ہو سکتا ہے کسی نے مائک پہ بھی پرابلم کہا ہو کہ یہ مائک والی پھونک درست نہیں، ہو سکتا ہے، لیکن مجھے ذاتی طور پر مائک پر پھونک مارنے سے بھی کوئی پرابلم نہیں. مجھے ہے کہ وہ کیا ریسائٹ کرتے ہیں، جن کو بسم اللہ شریف بھی صحیح تجوید کے ساتھ نہیں آتی، کلمہ طیب انہیں صحیح پڑھنا نہیں آتا، قرآن جس کو صحیح آتا ہی نہیں، بلکہ آتا ہی نہیں، نماز وہ پڑھ نہیں سکتا، وہ کیسے پیر بن سکتا ہے؟ وہ کیا ریسائٹ کر کے وہ دم کرتا ہے؟ یہ سب فریب ہے اور شعبدہ بازی ہے. آپ کا سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو کوئی پیغام، پیر صاحب کا پیغام کہ آپ مستقبل کے حوالے سے کچھ ان کو کہنا چاہیں؟ دیکھیے، سب سے پہلے ایسے دعوے کرنا انسان کو جچتا ہی نہیں. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے قرآن پاک میں یہ آیت ہے، قرآن پاک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام عرض کرتے ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ،
جب میں بیمار ہو جاتا ہوں میرا رب مجھے شفا دیتا ہے. وہ دعویٰ کسی یعنی فزیکل چیز کی طرف نہیں کر رہے کہ وہ مجھے شفا، میرا رب مجھے شفا دیتا ہے. شافی ہونا یہ اللہ تعالیٰ عز و جل کی صفت ہے. ایک بندے کا کلیم کرنا اور وہ بھی اس طرح ڈرامائی مناظر دکھا کر، یہ ان کا کلیم بالکل درست نہیں، گمراہ کن ہے. دوسری بات، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، میری آیتیں بیچ کر کوئی چھوٹی سی رقم وصول نہ کرو. پہلی بات ہے انہیں آیات قرآن آتی ہی نہیں. میرا جو کلیم ہے وہ الحمدللہ ہم ثابت کریں گے ان کو نہیں آتی، لیکن اگر کوئی آتی بھی ہے اس کو بیچ کر یہ ثمن قلیل وصول نہ کرو. یعنی قرآن کی آیتیں اتنی سستی نہ بیچو، ویسے ہی نہیں بیچو، سستی سے مراد یہ ثمن قلیل وصول نہ کرو. تیسرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی اخاف علی امتی ائمۃ المضلین، مجھے خوف سب سے زیادہ اپنی امت پر ائمہ ان پیشواؤں سے ہے جو لوگوں کو گمراہ کریں گے. فرمایا آخر زمان میں ایسے لوگ آ جائیں گے، وہ ایسی باتیں ایسے دعوے کریں گے تم نے بھی نہیں سنی ہوگی، تمہارے باپ دادوں نے بھی نہیں سنی ہوگی. ایاکم و ایاہم، ان سے تم بچ کے رہنا، ان سے بچنا ضروری ہے، کہیں وہ تمہیں گمراہ کر کے فتنے میں نہ ڈال دے. یہ ساری باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر گئے. آج اگر ہم یہ باتوں کو پڑھیں نا، جہالت کے اندر چلے جائیں اور ایسے پیشواؤں کو پیسے دیں اور نعوذ باللہ اپنی پیسے بھی ضائع کریں، اپنا عقیدہ بھی خراب کریں، وہ صرف اس وجہ سے ہے کہ ہم تعلیم سے بہت دور ہیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ ڈفرینشیٹ کرے. ایکٹر اور اصل بندے کے اندر فرق ہوتا ہے، لوگ فرق کرتے ہیں. آرٹسٹ لوگ سمجھتے ہیں نعت خواں کو مذہب سے جوڑتے ہیں. یقین کریں نعت خوانوں کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں، مذہب اسلام سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ یہ آرٹسٹ ہیں. اسلام سے، عشق رسول سے کوئی تعلق نہیں. ان کو اگر جتنی یہ امید رکھ کے جاتے ہیں نعت خواں محافل کے اندر ان کو نہ ملے تو یہ کمیٹی ممبرانز کو بھی، کمیٹی ممبرانز کو بھی گالیاں ان کے ہم نے منہ سے سنی ہیں. اگر یہ مذہبی لیڈر ہوتے، نعت خواں حضرات یا خطیب حضرات یا پیر حضرات مذہبی لیڈر ہوتے تو کیا یہ گالیاں دیتے لوگوں کو پیسے نہ ملنے کی وجہ سے؟ اس طرح کے کسی بھی یعنی ایکٹرز کے، آرٹسٹ کے اور ایسے جعلی پیروں کا اسلام سے دور سے کوئی تعلق نہیں. لوگ خود تعلیم حاصل کریں، آئیں، وہ اصلی اسکالرز کے اندر فرق کریں اور اسکالرز کے ساتھ بیٹھ کر کچھ سیکھیں. انشاءاللہ جب شعور آئے گا اس طرح کی جہالتیں اور ایسے جاہل لوگ ویسے ہی دور ہو جائیں گے. یہ میرا میسج ہے. یقیناً جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو وہی اللہ ہمیں شفا دیتا ہے. آپ نے مفتی محمد قاسم ضیاء القادری صاحب کی گفتگو سنی. انہوں نے اس سیر حاصل گفتگو کے اندر اپنے فتوے کے حوالے سے تفصیلی گفتگو کی اور ان سے میں نے بہت سے ایسے سوالات پوچھے جو کہ مستقبل میں ہونے والے ایسے واقعات کا تدارک کریں گے اور عوام کو مختلف انداز سے کمیونٹی کو سوچنے کا موقع دیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. کسی اگلے ولاگ میں، کسی اگلی گفتگو میں، کسی اگلی نشست میں ضرور ملاقات ہوگی.